अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप सब लोग ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में हों, और रब से दुआ है कि हमसे राज़ी हो जाएं और अपनी रज़ा के काम हमसे ले लें। कुछ टैगिंग कर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स को टैग कर लेते हैं ताकि हमारे साथ शामिल हो जाएं इंशाअल्लाह। आज इंशाअल्लाह हमारा नमाज सीरीज़ में तहज्जुद की नमाज से रिलेटेड हम दुआएं क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत से क्या साबित है, क्या क्या कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह उसको हम स्टार्ट करें, लेके चलेंगे। अब तक का हमारे पास जो हमने नमाज पंजगाना जो है उसका तरीक़ा और उसके बाद के अस्कार जो फ़र्ज़ नमाज के बाद के होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने किए सारे। पूरा उस दिन मैंने दोहराया था आप लोगों के साथ, और दुआ क़ुनूत दोनों तरह की आपको बताई थी मैंने, ठीक है। तो चले जी, हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्मा एंड हमारा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह आप सबको खैर से रखे रब्बुल आलमीन, आमीन। ठीक है, तो ये हमारी नमाज सीरीज़ जो थी कंप्लीट हो गई हमारी, और हम तहज्जुद जो है उसकी नमाज, आप ये बुक देख रहे हैं, ये बुक है और इसी बुक से मैं करवाऊँगी। और इसके अगर आप देखिए मुरत्तब करदा मोहम्मद उमर ख़ान जो भी हैं, पता नहीं, मेरे पास बहुत पुरानी है ये बुक, ठीक है। इसी से सुन्नत मसनून जो है इसमें जो कुछ भी है तो उससे मैं पढ़ती हूँ, और यहाँ बाकायदा हवाले के साथ दिया हुआ है, दलील के साथ, ठीक है ना। तो कुरान और हदीस की रोशनी में है, तो इंशाल्लाह ये करेंगे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने जो एक गुजारिश की हुई है उसको भी कर लेते हैं। मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, और मैंने कहा मैं ये ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा और मैं इसको ठीक, आप देखिएगा। अच्छा, इन्होंने गुजारिश लिखी हुई है, ठीक है, कि बराह करम तहज्जुद का ज़रूर एहतमाम फ़रमाएँ। और ये हिदायत हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलती हैं कि रात को कम खाया करें और दिन में सो जाया करें। नीज़ रात को जल्दी सोना भी तहज्जुद के वक्त उठने में मदद देता है। आपसे ये गुजारिश है कि जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो जहां आप अपने लिए, अपने अहल खाना, दोस्त अहबाब के लिए दुआ करें, तो मुझ नाचीज़, मेरे वालिदैन और मेरे अहल खाना के लिए भी, दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह इनको भी हम दुआ में याद रखेंगे। जो भी हैं ये नेकी का काम किया इन्होंने, ये जो बुक इन्होंने मुरत्तब की है, तो इससे हम सबको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ तहज्जुद में क़िरात का अंदाज़ बताया गया, थोड़ा ये आप लोगों को बताती हूँ, और इसकी जो स्टार्टिंग है वो, और फिर जो दुआ है वो आप लोगों को बताएंगे, फिर अस्माउल हुस्ना भी हम करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ शेड पड़ रहा है तो मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही स्क्रीन, क्योंकि मैंने एक अलग से लैंप ऑन किया ताकि आप लोगों को नज़र आए, ठीक है। अच्छा, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा आप लोगों को नज़र तो आ रहा है सही ना? हाँ, ठीक है, कि रात की नमाज में क़िराअत कभी बुलंद आवाज़ से करते थे और कभी आहिस्ता आवाज़ से, ठीक है। अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया, आपको सब ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा शैतान की कार्रवाई क्या होती है, ठीक है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। कि आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता होंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता या थोड़ा सा पता है, ठीक है। उसको ज़रा देख लेते हैं, और ताकि ये सबको पता, सब तक पहुंच जाए ये, ठीक है। और पूरा एक जामे एक प्रोग्राम आप लोगों के पास हो, ताकि जब आप वीडियो खोलें तो आपको ये मिले, ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान सोता है तो शैतान उसके सर की गुद्दी पर 3 गिरहें लगाता है और कहता है कि रात बड़ी लंबी है। अगर वो बेदार होकर अल्लाह का ज़िक्र करे तो एक गिरह खुल जाती है, और अगर वो वज़ू करे तो दूसरी गिरह खुल जाती है, और अगर नमाज़ पढ़े तो तीसरी गिरह खुल जाती है।
اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ضروری پوائنٹ تھا جو آپ کو بتانا تھا۔ اچھا، اب جو نیکسٹ چیز ہے کہ مجھے پتہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ دہرا چکی ہوں ایک دفعہ، وطر اور اس کی تعداد، لیکن کیونکہ یہ ہم الحمدللہ وطر کی نماز، ہم جو تہجد کی نماز ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک منٹ، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں سٹک ہو گئی اسکرین، اب صحیح ہے، یا تو بہت ایک دم سے کوئک ریلیز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوہو، ایک منٹ رک جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ٹھیک ہے، اب نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو۔ اچھا جی، وطر اور اس کی تعداد بڑے مختصر جلدی جلدی کریں گے انشاءاللہ، پھر وہ پڑھیں گے اس کے۔ وطر اور اس کی تعداد، وطر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ یہ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی، اور اس سے زیادہ 5، 7 اور 9 بھی۔ سب سے زیادہ صحیح طریقہ وطر کا یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے اور پھر ایک وطر الگ پڑھا جائے، تاہم ایک سلام کے ساتھ بھی درمیان میں تشہد کیے بغیر پڑھنا جائز ہے۔ درمیان میں تشہد بیٹھنے سے نماز مغرب سے مشابہت ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب کی مشابہت سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز ویسے پڑھتے ہیں نا، دوسری رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں اور تحیات پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ کمپلیٹ ہو جاتی پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ تحیات کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا، یعنی یا تو آپ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت آپ وطر کی پڑھیں، یا پھر تینوں کو ایک گو میں پڑھ لیں اور تیسری جو رکعت ہوتی ہے اس میں تحیات میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک وطر بھی پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی پہلے آپ لوگوں کو بتا چکی، بس یہاں سے اب میں بتاؤں گی یہ والی لائن کہ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول 3 رکعت وطر تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کو رکعتیں بتائی ہیں نا، 3، 5، 7، 9، 11، ٹھیک ہے، تو یہ اس مطلب طاق تعداد میں ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ 3 رکعتیں جو وطر تھے وہ تو آپ کا معمول تھا۔ آپ وطر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں سورۃ الکافرون اور تیسرے میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دعائے قنوت تو میں آپ لوگوں کو سکھا چکی ہوں، تو اس پہ بات نہیں کریں گے، وہ انشاءاللہ آپ جائیں گے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اچھا، اور تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ قیام اللیل آیات کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ آیات تو میں نہیں پڑھوں گی کہ اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، تو میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں بھی آ جائے، ٹائم بھی ہمارا بچے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، تو بعد میں آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو بہترین روش والا بندہ کون ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا اس شخص کی روش جو دوزخ میں جانے والا ہے بہتر ہے، یا اس شخص کی جو مطیع و فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قیام شب کے ضوابط و فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا مختصر سا ہے، چند پوائنٹس ہیں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی، ڈسکشن میں تو بہت ٹائم لگے گا۔ اب سورۃ المزمل کی آیت نمبر 1 سے 6 تک کا ترجمہ ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کم کر لو یا اس سے کوئی زیادہ بڑھا دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ یہ فرض تھی نماز، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم کو ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ جس چیز پہ یہاں ایمفیسس دیا گیا ہے وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہے، ذکر الہی ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے لیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نازل کرنے والے تھے۔ پھر صفات المومنین کیا ہیں؟ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت کی عبادت کی کتنی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ بوڑھے ہوں گے تو ہم پڑھیں گے، یہ جوانی میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور ہمیں کافی لیٹ اس کا مطلب، کیونکہ اتنا شعور نہیں تھا، جب دین عام ہوا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف مائل کیا، اور ہم نے باقاعدہ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ تعلیم حاصل کی، تو پتہ چلا کہ اب پچھتاوا یہی کہ کاش یہ اس وقت کر لیتے جب بہت زیادہ ہم ینگ تھے، ہے نا۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے جو بچے ہیں انہیں توفیق عطا فرمائے، اور عبادت تو وہ کرتے ہیں کہ وہ لیکن تہجد کے لیے بھی اٹھیں، انہیں ٹائم ملے سب کو، اور ان کے وقت میں اللہ برکتیں ڈالے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر نمبر 2 ہے وہ سورہ آل عمران جو ہے اس کی آیت نمبر 17 ہے کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں، اور رات کے آخری گھڑی میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، کہ کون ہوتے ہیں وہ لوگ۔ پھر نمبر 2 ہے سورہ السجدہ آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے، ان کی پیٹھیں اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو یہ رب کو پسند ہے، تو اس وجہ سے اس میں سے چن چن کے آیات جو ہیں وہ انہوں نے نمبر 3 ہے، نمبر 3 پہ ہمارے پاس دیکھیں سورہ الفرقان آیت نمبر 62 سے 64 تک اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ یعنی رب العالمین نے کس کس طرح سے ان کی تعریفیں کی کہ کون بندے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو جنت والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا رب العالمین نے، رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارنا۔ اچھا، سورۃ المزمل آیت نمبر 20، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ بھی یہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اب آج کل جو کر رہا ہے وہ بھی ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہی ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ کے دوست ہو گئے، ولی اللہ ہو گئے۔ ہر بندہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر سورہ الدہر یعنی سورہ الانسان میں آیت نمبر 26 میں ہے، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں بھی اس کی تسبیح کرتے رہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرنا ہے، قیام بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، اور قیام کے وقت آپ نے کلام بھی پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہترین وقت ہوتا ہے، اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرنی ہے، اور یہ سب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ پھر متقین لوگوں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ متقی لوگ سورہ الزاریات آیت نمبر 15 سے 18 تک کا ترجمہ ہے کہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے۔ یعنی وہ دنیا میں یہ کرتے تھے، جو چیز اللہ کو خوش کرتی تھی وہ کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ وہ تو پہلے سے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، یعنی نیکی کے کام بھی کرتے تھے اور اللہ کو یعنی رجوع کرنے والے تھے اور معافیاں مانگنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے، ہے نا۔ جو سب سے زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کے کام کرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیے، یعنی تہجد میں خوب قرآن مجید پڑھیں، یہ حکم آپ کے لیے زائد اور مخصوص ہے۔ امید رکھنا چاہیے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسے ذرا غور سے سنیے گا کہ مقام محمود عالم آخرت میں، ٹھیک ہے، اور جنت میں بلند ترین مقام ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مقام محمود اور نماز تہجد میں کوئی خاص نسبت اور تعلق ہے، اس لیے جو امتی نماز تہجد سے شغف رکھیں گے انشاءاللہ مقام محمود میں کسی درجے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ان کو نصیب ہوگی، کیونکہ سنت پہ عمل کرنے والے کہاں ہوں گے؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب ہوگی، اور پھر ظاہر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے نبی کے ذریعے جو انہیں حکم دیا اس پہ عمل کیا، تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ تو کریں گے نا، رفاقت نصیب کریں گے نا۔ تو اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کر کے بغیر کسی دکھاوے، بغیر ریاکاری کے، کہ کیونکہ ہم انسان ہیں، بہت چھوٹے ہیں اور انسان ریاکار ہو جاتا ہے، تو اگر ہو بھی جائے تو فوراً سے استغفار کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، نماز توبہ پڑھنی چاہیے، اور فوراً صدقہ دینا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا یہ ہو جاتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ریاکاری نہ آئے، کیونکہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، اللہ نے سب کو انسان بنایا ہے، ٹھیک ہے۔
تو آ جائیے پہلے ہم جو سب سے پہلے پڑھتے ہیں دعا جو سیکھتے ہیں، آپ لوگوں آتی بھی ہے، آسان سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد جس طرح احادیث آتی جائیں گی اور پچھلے جو ایکسپلینیشن ہے اس کی قیام اللیل کے حوالے سے، تو کچھ وہ لے کے چلیں گے، کچھ یہ لے کے چلیں گے، تو اس طرح ہماری پوری کتاب انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ تو ایک روایت ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک ہے فرمایا، جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور پھر کہے، ٹھیک ہے، اس کو ترجمے کرتی ہوں پھر میں آپ کو پڑھاؤں گی تو آپ میں سے تجوید سے پڑھیے گا۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، ٹھیک ہے، یا یہ جیسے دعا مانگی، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہو، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو بھی وہ قبول کی جائے گی۔ یہ دعا آپ پڑھتے تھے جاگتے ہی، ٹھیک ہے، اور بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ تو چلے اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اس کو نظر بس آئے آپ کو، مجھے اس کی زیادہ فکر ہے کہ آپ کو نظر آئے، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے نا؟ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس پہ لہ آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہاں سٹاپ کیا، معنی پورے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک۔ تو آپ لوگ پڑھیں، اور آپ نے ڈن کے لیے ڈی لکھنا ہے اور اوکے کے لیے آپ نے کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اچھا یہاں پہ را باریک ہوگی، قو موٹا ہوگا اور اخفا ہوگا موٹا، ٹھیک ہے، شیء کا، ٹھیک ہے، شیء کا، دو زیر کی تنوین ہے، کسرتین کا، اور آواز نیچے جائے گی ای کے لیے، ٹھیک ہے، شیء کا، کا تھوڑا منہ کھولیں تاکہ آپ کی زبان کی جڑ اوپر جا کے نرم تعلق سے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے الحمد، ایک دفعہ پڑھ کے پھر دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، إلا بالله اللہم اغفر لی، اور اس کے ساتھ آپ اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے الگ سے دعائیں ہیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ پوری جو بک ہے یہ تمام دعاؤں کی ہے، صرف چند ایک پیجز ہیں جس میں ایکسپلینیشن سے ریلیٹڈ بتائے گی، فوائد بتائے گئے، اہمیت بتائے گی، فضیلت بتائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اٹھتے ہی آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو ہی آنکھ کھلے، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، الحمد ہوتا ہے نا، ولہ الحمد، حمد حمد، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، باریک را بالکل، الحمد للہ۔ اچھا آپ اس کو رواں بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ الگ الگ پڑھتے ہیں تو آپ پورا حق ادا اس کا کرتے ہیں، روانی میں ہم بہت جلدی پڑھ کے اس کا وہ حق مجھے لگتا ہے ہم ادا نہیں کرتے ہیں۔
الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم حمزہ فتحہ اے ہوگا اور اللہ موٹا ہوگا. ٹھیک. اللہم اغفر لی میم پہ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر پڑھتے ہیں ایک حرف پہ 10 نیکیاں، ایک اجر 10 نیکیاں ہیں. تو آپ دیکھیں ہمیں وہ اجر بھی مل رہا ہے. اور آپ جب بہوش و حواس آپ لوگ جاگتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اتنا آپ خوشی فیل کرتے ہیں، تر و تازگی فیل کرتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے رب العالمین. لا الہ 4 to 5 کاؤنٹ سے. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ الا. ٹھیک ہے. ہم اس پہ مشدد ہے، جماؤ دیں گے اور ہا کا ہمس واضح کریں گے. لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کلی. ٹھیک ہے. کلی جماؤ دینے. الحمد للہ وسبحان اللہ ناللہ ناللہ. ٹھیک ہے. نہ باریک ہے. وسبحان اللہ. واو بھی باریک ہے اور سین پہ رولنگ ہے اور با پہ قلقلہ ہے. ٹھیک ہے. وسبحان اللہ واللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة. قا موٹا ہے اور موٹی ہوگی قاف. ٹھیک ہے. قا قوت. واو پہ جماؤ دیں گے، نبر کریں گے، اس پہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور وصلاً وقفاً یہ ثابت ہے اور اس پہ ہم نے جماؤ دینا ہی دینا ہے. ولا قوة الا باللہ. اللہم اسے 2 کاؤنٹ سے زیادہ نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے. یہاں میں وقف کر رہی تھی، مجھے خیال ہے کہ آگے مجھے اس کو وہ کرنا ہے، وقف نہیں کرنا مجھے. ٹھیک ہے. اللہم صرف 2 کم. اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی. یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک جگہ ایک اس پہ ہے، ایک حدیث ہے جس میں صرف اتنا پارٹ بتایا گیا ہے، وہ مجھے یاد نہیں مطلب پورے اس کا مفہوم بس مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 اس کو بتائی تھیں. اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آڈیو شیئر بھی کی تھی، اب مجھے یاد نہیں، جب دوبارہ ہوگی تو انشاءاللہ پوری صحت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. چلیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے. لی باریک ہوگا اور غین مغ. ٹھیک ہے. مغ. اللہم اغفر لی. فیر لی را باریک ہوگی، لی بھی باریک ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا الحمدللہ ہو گیا. اب ہم اسماء الحسنہ کی طرف آتے ہیں. ہر دفعہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک دن ہوگا کہ ہمیں خوب ساری دعائیں اللہ پاک یاد کروا دیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی ہم نے فرض نماز کے بعد کی دعائیں ساری یاد کی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اچھا آپ کو نظر آ رہا ہے اندھیرا تو نہیں ہو رہا؟ یہ لائٹ مجھے اس کی وجہ سے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اگر میں اس کی لائٹ آن کر دوں تو شاید آپ لوگوں کو پورا نظر آئے. یہاں لائٹ بہت ڈم ہے ایکچولی. یہاں پہ سسٹم ہی ایسا نہیں ہوتا. سسٹم ہو تو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟
ٹھیک ہے، بس مجھے نظر آ رہا ہے، شکر ہے، اسکرین ورنہ مجھے نہیں نظر آ رہی تھی، اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ اچھا جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسماء الحسنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسألوک، نسألوک، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے، یا من هو اللہ الذی، اللہ وہ ذات نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی، ہم اس سے سوال کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، قدوس، دال باریک ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ لام پڑھا جانے والا ہے وہ لام قمریہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لام جو ہے اس کے بعد قمری حرف آ رہا ہے لام تعریف کے بعد، تو لام تعریف میں جب قمری حرف آتا ہے وہ اپنے سے پہلے لام تعریف کو ظاہر کرتا ہے، اور لام تعریف کی وجہ سے جو حمزۃ الوصل اس پہ ہمیشہ زبر یعنی فتح آتی ہے، تو جتنے بھی پڑھے جانے والے وہ لام جو ہے قمریہ ہے، اور جو دوسرے جو مشدد جو نہیں پڑھے جانے والے لکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھے جانے والے نہیں ہیں، اور اس کے بعد مشدد لیٹر والے وہ لام شمسیہ ہیں، کیونکہ لام اس کے اندر مدغم ہو رہا ہے۔ اور کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تمام جتنے بھی مشدد لیٹر جو لام تعریف کے بعد آ رہے ہیں وہ لام کے مخرج سے قریب ہیں، اس سے وہاں ان کا ادغام ہو رہا ہے، اور جو ہے مخرج سے دور ہے وہاں ادغام نہیں ہو رہا۔ جیم یا بھی ایسے لیٹرز ہیں جو کہ مخرج سے قریب ہیں لیکن ان کا ادغام نہیں ہو رہا، اگر ایسا ہوتا تو معنی بدل جاتے، تو اور پڑھنے میں بھی عجیب اجا اور ایا کر کے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا، اچھا نہیں لگتا، تو معنی بھی بدلتے اور اس میں حسن بھی نہیں رہتا، تو اس وجہ سے وہ لیٹرز اس میں شامل نہیں ہیں، وہ حروف قمریہ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کانسیپٹ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایسا سوال آئے۔ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، میرے ساتھ ہی پڑھیں آپ لوگ کیونکہ پڑھے میں نا آپ کو یاد ہوں گے انشاءاللہ۔ الخالق، قوقو، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القہار، رو، ٹھیک ہے، موٹی پڑھی جائے گی۔ الوہاب، بے کو پکڑ کے اس کو رولنگ دیں گے۔ الرزاق، فتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، را کے مخرج پہ آپ نے جا کے جماؤ دینا ہے، کیسے؟ اور پھر یوں کر کے اور پھر یوں اندر کی طرف کرو ہو گیا آپ کے اوپر سے، ٹھیک ہے زبان۔ الرافع، رو کی آواز آئے گی، را نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ الرافع، المعز، المذل، ذیل، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، ٹھیک ہے، عدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الحسیب، الجلیل، الکریم، ٹھیک، کری باریکی سے، الرقیب، المجیب، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ الواسع، الحکیم، الودود، المجید، ہر مخرج پہ جانا ہے، دھیان رکھیے گا ہر مخرج، کیونکہ ہم کیا پڑھیں؟ اسماء الحسنی۔ الباعث، الشہید، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، ٹھیک ہے، واو مشدد یا مشدد جو ہے نا اس کو آپ لوگوں نے جماؤ دینا ہے، القوی، المتین، کیونکہ وصلاً وقفاً نبر کرنا ضروری ہے اس میں، المتین، الولی،
الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم. اب آج جو پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ الواجد. ٹھیک ہے، ہر چیز کو پالنے والا. ٹھیک ہے، ہر چیز کو اتنا ہلکا لکھا ہوا ہے کہ حالانکہ میں ایک دفعہ اسے پڑھ چکی ہوں، لیکن جب میں دوبارہ پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہوں تو پھر مجھے نظر نہیں آتا، بہت ہی زیادہ دھندلا ہے یہ. الواجد الواجد الواجد، ہر چیز کو پالنے والا. الماجد الماجد، بزرگی اور بڑائی والا. الواحد الماجد الماجد. آپ دیکھیں جب آپ ال کہیں تو اقص الحلق سے آپ کا حمزہ نکلے اور لام پہ آپ کی زبان جائے. الماجد. ٹھیک ہے، ایک ایک لیٹر پہ آپ کی زبان الگ الگ جانی چاہیے، مخرج سے وہ نکلنا چاہیے. جو پوائنٹ آف آرٹیکولیشن جو ہیں ان کے جو موڈز ہیں وہ وہیں سے ادا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، الواجد الواحد الواحد، اکیلا تن تنہا. الواجد الماجد الواحد الواحد. ٹھیک ہے، اکیلا تن تنہا. الاحد، اکیلا. الاحد الاحد، اکیلا. الصمد الصمد. ٹھیک ہے، بے نیاز. الصمد الصمد. کسی سے صاد اگر ادا نہیں ہو رہا مخرج تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، تو ایس ڈبلیو سو. الصمد القادر، را موٹی ہوگی. القادی القادر، قدرت والا. القادر مقتدر المقتدر المقتدر. ٹھیک ہے، بڑی پوری قدرت والا. ٹھیک ہے، یہ قدرت والا، یہ پوری قدرت والا. المقدم، پہلے اور آگے کرنے والا. المقدم المقدم المقدم. المؤخر المؤخر، پیچھے اور بعد میں رکھنے والا. المؤخر المؤخر. الاول، سب سے پہلے. الاول، واو مشدد ہے تو اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے. الاول الاول، کمپلیٹ رولنگ کرنی ہے. الاول. ٹھیک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس پہ میں نشان لگا دیتی ہوں کہ ہم نے یہاں تک پڑھ لی ہیں. نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ ہم اس سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے اور آپ لوگ یاد کر رہے ہیں. تو الحمدللہ میں تو کوئی 22 سال پہلے جب ہم اپنے ادارے میں جاتے تھے تو یہیں سے سٹارٹ ہم گھستے تھے اور یہ لگا ہوتا تھا اسماء الحسنہ ریکارڈنگ ہوتی تھی، اس کے ساتھ ہی ہم یاد کر لیتے تھے. اور پھر الحمدللہ پھر عادت ہو گئی اور پھر ظاہر ہے، لیکن اس وقت ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا تجوید کا. اس وقت اتنی تجوید نہیں آتی تھی، ہمیں پڑھائی جاتی تھی لیکن کچھ پتہ نہیں تھا. اس کے بعد الحمدللہ جب تجوید کا پتہ چلا تو اس طرح سے پھر یاد کر لیا. تو یہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ میں ہاسپٹل پہنچ گئی. ظاہر میں بہت تیزی سے کام کرتی ہوں تو میں اپنی ہی بیوقوفی کی وجہ سے ہارٹ بیٹ مجھے تیز ہو گئی. اور لیکن کیونکہ میں تو یہی ہر وقت پڑھتی رہتی تو میرے زبان پہ یہی ہوتا تھا. اور وہ مجھے انجیکشن دے رہے تھے ڈائریکٹ. اس کے کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں ہارٹ بیٹ کو روکنے، بیٹا لاک وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ کام ہی نہیں کر رہا. اور میں مستقل پڑھے جا رہی ہوں. اور جناب وہ جو ڈاکٹر تھی وہ بھی حیران ہو گئے، کہتے ہیں آپ کی زبان پر. میں نے کہا ہاں بس یہ میری زبان پر ہیں، یہ نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. خیر الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سب ہوا، سب چیزیں پرفیکٹ تھیں، سب کچھ. وہ میں بہت تیز کوئک کام کرنے والا، بہت زیادہ اپنے اوپر جیسے پتہ نہیں چلتا بعض کے نیچر میں ہوتا وہ کہ وہ سٹریس ایکچولی اپنے اوپر لے رہا ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی نیچر ہوتی ہے اتنے سارے کام ایک ساتھ کر لینے کی. تو الحمدللہ یہ جو ہے نا، کہتے ہیں انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس چیز کے ساتھ اٹھے گا. تو اللہ تعالی ہماری محبت قائم رکھے اسماء الحسنہ کے ساتھ، رب کے کلام کے ساتھ. اور کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پہ صرف یہی ہو ہماری زبان پر. اللہ اسی سے ہماری محبت رکھے. اور جتنے لغویات ہیں، فضولیات ہیں
اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بس بچا کے رکھے. اور یہ ہماری زبان، ہمارے ذہن، ہماری زبان، اگر شیطان آپ کو بڑا ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار سے کہ ہم جو ہے اس کو صحیح طریقے سے اسے یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، معانی کے ساتھ یاد کریں، اور تاکہ یہ ہماری روح میں اترتا رہے. اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے قبول فرمائیں. اور جو یہ سلسلہ نماز کا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے شروع کروایا. میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں اللہ کی مدد کے بغیر نہیں چلتی. ہمیشہ رب العالمین سے میں کہتی ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں. تو میرے رب نے، یہ بڑا مجھے مشکل لگ رہا تھا، لیکن میں نے کہا یہ کیوں، یہ شیطان اس کو میرے مشکل کیوں بنا رہا ہے. میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اسی کو میں شروع کروں گی، اب اسی سے میں نے شروع کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو رب العالمین جو ہے بشرط زندگی اللہ اس کو جاری رکھے اور ہمیں برکتوں والی عمر عطا فرمائے، تاکہ اس کو تکمیل تک مکمل کر لیں اور تکمیل تک یہ پہنچ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ساتھ آپ سب جڑے رہیں، سب کو بتائیں کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے. اور تہجد کا مطلب ہے کہ نیند توڑ کر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ توڑ کر نماز، ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ سوتے ہیں اٹھتے ہیں، خاص کیونکہ اس وقت اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور میں نے اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ بتایا، اگر آپ کیلولہ کر لیتے ہیں دوپہر کا، ٹھیک ہے، اگر تھوڑی دیر آپ سوتے ہیں 15-20 منٹ تو آپ تہجد کے لیے لازمی اٹھتے ہیں. اگر پھر بھی نہ اٹھ سکے اور کھانا کم کھائیں. میں نے نوٹس کیا اگر آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً کھانا کھائیں، جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں عادت ڈلوائی ہوتی ہے، اگر علل صبح آپ ناشتہ کریں اور بیچ میں آپ پانی پئیں، فروٹ کھائیں تھوڑا بہت، اور پھر فوراً مغرب پر آپ نماز پڑھیں، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھیں اگر آپ لوگ، تو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ ایک روٹین سیٹ ہو جاتی ہے، زیادہ کھانے کا دل بھی نہیں چاہتا اور صحت مند کھانے کا دل چاہتا ہے. اور پانی بہت پینا چاہیے، اور آپ کی آنکھ ضرور کھلتی ہے. جب کھانا آپ زیادہ کھا لیتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ الکہف کی آخری 5 آیات جب آپ پڑھیں گے اور جب آپ کا دل چاہے گا کہ ہم اٹھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی وقت اٹھائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ سے تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا تو آپ فجر کی نماز سے آپ آدھا گھنٹہ پہلے 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، صرف 2 رکعت نوافل جو ہے نا وہ ادا کرنا شروع کر دیں، اس کی عادت ڈالیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رب العالمین آپ کے لیے کیسے دروازے کھولتے ہیں. چاہے آپ رات کو وتر پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے 2 رکعت نفل تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، چاہے وہ نماز توبہ کے آپ پڑھیں. اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو جو وضو کے جو نوافل ہوتے ہیں نا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، تو اگر وہ تحیت جسے وضو کہتے ہیں، تو اگر آپ وہ پڑھیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، تو آپ کے پاس 4 رکعتیں ہو جاتی ہیں. تو اتنا آپ کو سکون ملتا ہے، اتنا فریش فیل کا. جس دن آپ نہیں پڑھ پاتے، نہیں اٹھ پاتے، تو مجھ سے توفیق کیوں چھن گئی آج کی، تو بڑا وہ انسان گلٹی فیل کرتا ہے. تو یہ ضرور اس کا کریں، صدقہ دیں اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کریں کہ اللہ ہماری تہجد کے لیے ہماری نماز آنکھ کھلے. چاش کی نماز پڑھیں، اشراق کی نماز پڑھیں، اور ہر وضو کے بعد جو تحیت الوضو ہوتا ہے وہ ہم پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ. اور مجھے بھی اللہ توفیق مطلب جاری رکھے کہ میں پڑھتی رہوں، اور مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق. اور وہ بڑا سکون کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نہ کوئی چیز بھولتے ہیں نہ کچھ، بڑے سکون سے آپ رب کو یاد کرتے ہیں. بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے. تو بہرحال جب رات کو سوئیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ رب العالمین مجھے جگائے گا، میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے. تو رب العالمین آپ کو ضرور جگائیں گے کہ اللہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ سے میں نے توبہ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سنتے ہیں اور جگاتے ہیں. آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلے ختم کرتے ہیں. مجھے اور آپ سے اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے اور بھٹکنے سے بچائے، اور اس کے اجر سے قیامت والے دن ہمیں محروم نہ فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ سلسلہ جاری و ساری رکھے. آمین. ریاکاری و دکھاوے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.